मुसीबत की कैफियत है। शायद भाई साहब बताइएगा, आज जो समा देखा ये तो हमने शायद कभी भी नहीं देखा, या देखा तो बहुत ही कम कभी ज़िंदगी में देखा है। तो ये इसकी बुनियाद किस हद तक है कि ये जो हुआ है डेवलपमेंट, ये किस तरह SBA हमें मिल गया वो है, और किस हद तक ये मार्केट को ये यकीन है या ये कि उम्मीद है कि ये एक वन टाइम चीज़ नहीं है, ये मुख्तसर वक्त की चीज़ नहीं है, ये कम अज़ कम इसका एक रन है जो कि कई महीनों कई साल चलेगा, या एक साल चलेगा, 2 साल चलेगा। वो कितनी उम्मीद है और उसकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि लग नहीं रहा कि ये सिर्फ एक IMF प्रोग्राम की बहाली की वजह से जो है ये सारी चीज़ हुई है। कामरान भाई, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। मेरा ख्याल से कोई भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि $3 बिलियन की फ़ैसिलिटी मिलेगी और 9 महीने के लिए होगी। और ये हारून साहब ने बहुत सही बात करी है कि ये 9 महीने का जो प्रोग्राम है ना, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है, क्योंकि इन्वेस्टर जो बेस्ट जो पॉसिबल सिनेरियो यही था ना कि $1.1 बिलियन मिल जाता और प्रोग्राम ख़त्म हो जाता, तो इन्वेस्टर को उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि IMF फिर ख़त्म हो जाता और फिर उसी तरीके से पॉलिटिकल गवर्नमेंट और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए एक रोड मैप नहीं होता। लेकिन ये जो 9 महीने का प्रोग्राम है, इसने एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है इन्वेस्टर्स को। और ये सिर्फ ये नहीं कि इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट भी कवर हो रही है, और फिर जब नई गवर्नमेंट इंशाल्लाह आएगी तो उसको भी 4-5 महीने का ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। तो वो एक बड़ा प्रोग्राम, वो जो नया प्रोग्राम जो है, जो कि डेफिनेटली हमारी डेट रीपेमेंट की जो इश्यूज़ हैं, एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट, उसको एड्रेस करने के लिए हमें एक नया प्रोग्राम चाहिए होगा, तो उसके लिए उनको एक चांस मिल जाएगा। तो ये जो इन्वेस्टर को जो कॉन्फिडेंस मिला है, ये मतलब आप कोई भी पिछला प्रोग्राम देख लें, इसमें इतना सरप्राइज़ जो है, पॉजिटिव सरप्राइज़ कभी भी इन्वेस्टर को नहीं मिला जो इस दफ़ा मिला है। इसी वजह से आपने देखा कि ये मार्केट भी 5.9% बढ़ी, पहले भी बढ़ी, तो मिला के कोई 7% के करीब जो है पिछले 4-5 वर्किंग डेज़ में बढ़ गई है। तो मार्केट ने इसको बहुत बड़ा वेलकम किया है और लगता है कि और भी इसके इम्पैक्ट्स आना शुरू होंगे। तो सोहेल साहब, ये तो वो मार्केट है ना जो कि आज से तकरीबन 8 साल पहले, 6 साल पहले जो थी, वो तो आज तो ये 43 समथिंग हो गई है। ये तो 53 को टच कर गई थी मई में 2017 में, और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन की थी। उस वक्त डॉलर भी 107 रुपये का था। आज डॉलर भी जो है वो 285-280 रुपये का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमारी 23 बिलियन डॉलर की रह गई है। तो आज ये हुआ ज़रूर है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, मगर नथिंग टू सेलिब्रेट, क्योंकि अभी तो हम जहाँ पे 7 साल पहले खड़े थे उससे कई 2-3 गुना नीचे हैं पहुँचे हुए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, जिस तरह शाहिद ने कहा, एक एक्सपेक्टेशन से अच्छा प्रोग्राम तो ज़रूर आया जो मार्केट ने सेलिब्रेट किया है। उसकी एक दूसरी साइड ये कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई थी। जो 2.5-3 का जो PE था, वो आप देखें श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, घाना, ज़ैम्बिया जो अफ्रीका ने, उससे भी कम था। तो हमारी इकॉनमी पे जनरली भी आपने देखा है पिछले साल 1.5 साल से जो पेसिमिज़म है या पेसिमिज़म क्रिएट किया गया है या फैलाया जा रहा है, वो इतना बुरी हालात तो हैं, मगर उतने बुरे नहीं थे हालात जितना परसेप्शन था। तो मार्केट ने भी उसी का रिएक्शन लिया हुआ था। तो मार्केट जो रिकवर कर रही है, और मुझे लगता है कल भी करेगी, क्योंकि 75-80 स्टॉक्स जो थे आज, जिनका वेट इंडेक्स पे 40-50% बनता है, वो अपर लॉक पर थे। जिस तरह आपने कहा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वो रैली करेंगे। तो आई थिंक इसके रीज़न 2 हैं। एक तो ये कि मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया था, तो वो नॉर्मलाइज हो रही है, क्योंकि हम तो अज्यूम कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर चुका है और पोस्ट डिफ़ॉल्ट में खड़ा है, और तो पाकिस्तान ने अभी तक डिफ़ॉल्ट किया नहीं, और बज़ाहिर लग रहा है कि अगले 6-8 महीने तक तो नहीं करेगा। और दूसरा जो है, जिस तरह शाहिद ने भी कहा कि ये तो डार साहब तो चाह रहे थे कि $1 बिलियन ले लें और फिर उसको मैनेज कर लें। तो ये ना सिर्फ 3 उन्होंने ये कहा था कि आगे हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो करेंगे। तो ना सिर्फ ये $3 बिलियन मिल गए, बल्कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको एक रोड मैप मिल गया है। और देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट के पास, हारून साहब ने कहा अथॉरिटी होगी कि नहीं होगी, मेरे ख्याल में अथॉरिटी इसलिए होगी कि जब एक सरकार ने जब एक एग्रीमेंट कर लिया कि उसको गैस प्राइस बढ़ानी है, उसको बिजली की कीमत बढ़ानी है, उसको PDL बढ़ाना है, उसको प्राइमरी सरप्लस मेंटेन करना है, और इस तरह की जो स्पेसिफिक्स चीज़ें होती हैं जिस पे IMF इंसिस्ट करता है, तो मेरे ख्याल में ये जो अनसर्टेनिटी थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो ख़त्म हो गई है। कि जो इसका फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, वो अगली 3 हुकूमत में से सबसे ज़्यादा जो अहम होगा वो होगा केयर टेकर, और वो उसको मेरे ख्याल में मैनेज कर पाएगी। समीर साहब, प्रॉब्लम पाकिस्तान की मीशत का ये नहीं था कि ये मार्केट जो थी ये 53,000 से जो थी 36,000-37,000 पे आ गई थी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे फंडामेंटल इश्यूज़ है हमारे इकॉनमी के, जिसका सरताज इशू जो है वो हमारी जो एनर्जी इश्यूज़ है, हमारे ये बिजली के मामलात, हमारे गैस के मामलात,
اور پھر یہ سرکولر ڈیٹ جو کہ کمپلیٹلی ایسا لگتا ہے کہ انکنٹرولڈ ہے پورا معاملہ. یہ کہاں پہ اس کے آثار ہیں اس ایس بی اے میں جو ہوا ہے, اور پھر آئی ایم ایف کتنی کمٹمنٹ چاہتی ہے, کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو فکس کرنا ہے تو انرجی کو فکس کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اس کی کہاں پر یہاں پر آپ کو تھرس نظر آ رہا ہے, اور کہیں کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ یہ حکومت اگلا 1 مہینہ 1.5 مہینہ اور پھر کیئر ٹیکرز اور وہ کہ اس کو ایڈریس کرے, کیونکہ وہ ہے نمبر 1 ایشو. دیکھیں اس میں آپ نے جیسے بات کی انرجی کا ایشو, اب دیکھیں کچھ ایشو ہمارا جو ہے وہ اسٹرکچرل ہے اس کے اندر, کہ ہمارا جو انرجی کے اندر ریلائنس امپورٹڈ فیول پہ بہت زیادہ ہے, سیکٹر پورا جو ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر ہے, ریگولیٹڈ بہت زیادہ ہے, تو اس کو ڈی ریگولیٹ ہونا ہے. اس طرح جو ڈسکوز ہے انہوں نے پرائیویٹائز ہونا ہے, TND لاس زیادہ ہے, جو گیس ڈسٹریبیوشن ہے اس کے ایشوز ہیں, امپورٹس پہ ریلائنس بہت زیادہ ہو گیا ہے, ڈومیسٹک پروڈکشن کم ہے. تو یہ کافی سارے اسٹرکچرل ایشوز ہیں. لیکن یہ کہ اس پروگرام سے فائدہ یہ ہوا ہے ایٹ لیسٹ اس ٹائم پہ جو لوڈ ایڈیشنل آ رہا ہے وہ پاس آن ہوتا رہے گا, اور ہم کوئی بہت بڑا کوئی سمجھیں کوئی مائن فیلڈ اگلی گورنمنٹ کے لیے نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ اب یہ پروگرام 9 مہینے کے لیے ہے نا, تو آٹومیٹک اس کے اندر ظاہر ہے جیسے انہوں نے ابھی بجلی کا اور گیس کا کہا ہے, تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہر کوارٹرلی ریویو پہ اس کی مانیٹرنگ ہوگی اور یہ آٹومیٹک پاس آن ہوتا رہے گا. تو اس سے یہ کہ اگلی گورنمنٹ پہ پریشر نہیں آئے گا. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ ہمارے سارے انرجی کے پرابلم سالو کر دے گا تو نہیں, کیونکہ پروگرام ہی 9 مہینے کا ہے. آپ کے جو پرابلمز ہیں ظاہر ہے جو آپ نے کوئی بھی اسٹرکچرل ریفارم کرنی ہے, لیکن خالی یہ تو مسئلہ نہیں ہے نا. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ چلو آپ ہولڈ کر لیں, اس میں آپ کے اضافہ نہ ہو آپ کے سرکولر ڈیٹ میں, لیکن جو پھر جو کھڑا ہے اس سے کیسے, اس کو کیسے ایبسولوٹلی وہ کھڑا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ کھڑا ہے, دوسرا ہے کہ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بڑھ بہت سپیڈ میں رہا ہے, تیسرا مسئلہ یہ تھا اس کی فائنینسنگ. یہ سارے مسئلے ہیں. لیکن یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کوئی بھی ریفارم کرنا ہے نا آپ نے, تو اس کی ٹائمنگ اور مارکیٹنگ یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, فیسکو لیسکو کی پرائیویٹائزیشن کے قریب ہم 2016 میں بہت کلوز آ گئے تھے. اگر وہ شاید اس وقت پرائیویٹائز ہو گئے ہوتے شاید سچویشن آج ڈفرینٹ ہوتی. لیکن 9 مہینے میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی بھی اس وقت کوئی لانگ ٹرم ریفارم ہوگی میرا خیال ہے نہیں ہو پائے گی, کیونکہ پولیٹیکل ٹائمنگ ایسی ہے. لیکن یس اگر اگلی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اس کے لیے یہ میرا خیال ہے بالکل لانچ پیڈ وہاں پہ صحیح ہوگا. کیونکہ میں مثال دے رہا ہوں, اگر خدا نخواستہ IMF پروگرام نہیں ہوتا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے نا, کیونکہ کوئی ڈسکو میں پرائیویٹائزیشن انویسٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا, کیونکہ کنٹری کی سوورن پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی. تو یہ کہ یس اگر میں زندہ رہوں گا یہاں سے لے کے مارچ تک تو میں جو ہے نا وہ آگے کوئی لانگ ٹرم سٹیپ لے سکوں گا. تو ایک تو یہ کہ پہلے زندہ رہ جائیں, دوسرا ہے کہ پراپر روڈ میپ ہوپ فلی اگلی گورنمنٹ جب آئے گی تو وہ ایک پراپر روڈ میپ ہوگا کہ آپ نے کس طرح یہ سارے ایشوز, اور میں یہ صرف انرجی نہیں, میں ایسے ایڈ کرنا چاہوں کہ اگر آپ یہ 5-6 جو کرائٹیریا ہیں, اگر فسکل پہ جس میں ریونیو ٹیکس براڈننگ, ایکسپینڈیچر سائڈ پہ NFC کی ریشنلائزیشن, ڈیٹ کا کچھ نہ کچھ سولوشن کرنا, انرجی, ایکسپورٹ کمپٹیٹیونیس, اور جو ہے ہماری SOEs کی پرفارمنس, یہ 6 کرائٹیریا پہ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو ویسے بھی ہم تو پرابلم میں ہی ہیں. تو ہارون صاحب جو آپ نے پہلی بات کی تھی کہ ہمارا فارم سیکٹر نہیں ہے, ہمارا ہول سیل سیکٹر, ریٹیل سیکٹر, آڑتی سیکٹر, یہ سارا سیکٹر جو ہے 9-10 سال کی تو ایک طرح کی ایشورنس ہے, کمٹمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں, یہ تو جو جس کو آپ لوگ اپنی مارکیٹ میں کہتے ہیں گورا تو یہاں سے خالی کر کے چلا گیا ہے, یہ واپسی کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ اٹریکشن ہے, سب کچھ ہے, تو کیا اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آئی تھنک کامران بھائی اس میں تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا ہوپ رکھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو پچھلے فائنینشیل ایئر کی بات کروں, FY23 جو کہ کلوز ہوا ہے جون 30 میں, اس میں جو نیٹ فورن آؤٹ فلو نہیں تھا, نیٹ فورن ان فلو تھا کوئی $1.5 ملین کا, جس میں آپ میں نے سب کو ملا لیا, کارپوریٹس کو بھی ملا لیا, اوورسیز پاکستانیز کو بھی ملا لیا. تو دیکھیں $1.5 بلین کا انفلو جو ہے یہ تو 5 منٹ کی مارکیٹ کی موومنٹ ہے. اس میں کتنی انسرٹنٹی تھی, ہم ڈیفالٹ ہو رہے تھے, ٹھیک ہے نا, ہماری پولیٹیکل انسرٹنٹی, تو یہ ساری انسرٹنٹیز کو ملا کے یہ سارا ہوا ہے. اگر ہمارے جو لوکلز تھے وہ سب سے زیادہ آؤٹ فلوز انہوں نے کیا, ہمارے میوچل فنڈ نے, ہمارے انشورنس نے $140-150 ملین کا آؤٹ فلو انہوں نے کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری جو مارکیٹ میں جو سب سے اینکر رول پلے کرے گا وہ لوکل انویسٹرز کریں گے. پہلے لوکل انویسٹرز آئیں گے, وہ اپنا اینکر رول پلے کریں گے, وہ بائنگ کریں گے, وہ یہاں پہ جو لو ملٹیپل, سہیل بھائی نے کہا وہ اتنے کم ملٹیپلز ہیں, اس کا فائدہ اٹھائیں گے, اور اس کے بعد وہ کانفیڈنس دیں گے. کیونکہ ہمارے جب فورن ہولڈنگ صرف $400 ملین کی رہ گئی ہے, مطلب $22-23 بلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں صرف $400 ملین کی فورن ہولڈنگ رہ گئی ہے, جو کہ فورن پورٹ فولیو ہے. اب اس میں جانے کا نہیں ہے, اس میں ہم ذرا سا اچھے طریقے سے اگر ہم پچ کریں
اور تھوڑی سی اچھی IMF پروگرام کو جس طریقے سے ہم نے IMF کو جس طرح پچ کیا ہے, اتنے عرصے سے ہم پچ کر رہے تھے اور ان کو لے کے آ گئے, اس طریقے سے اگر ہم فورن انویسٹرز کو بھی ہم روڈ شوز کریں اور پچ کریں تو وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو FDI کی بات کری, FDI جو ہے وہ نارملی میرے خیال سے وہ بعد میں تھوڑا سا ہوگا, کیونکہ FDI کا جو ہمارا نارمل سال کا کچھ 1.25 بلین ڈالر سے زیادہ نہیں ہوتا, تو ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں تھوڑا سا ایفرٹ کرنے پڑیں گے, تھوڑا سا لوکل انویسٹرز کو رول پلے کرنا پڑے گا, ان کو پہلے جو یہ M&A ایکٹیویٹیز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا, جو ملٹی نیشنلز کو ہمیں جو ڈیویڈنڈ کے ایشوز ہیں وہ ڈیویڈنڈ کے ایشوز کو حل کرنا پڑے گا, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ڈیویڈنڈ جو نہیں دیا گیا اس کی وجہ سے بہت سارے فورن انویسٹرز جو فورن اسپانسرز جو ہیں ان کے ذہن میں یہ ہو گیا کہ اب ہم یہاں سے ایگزٹ کریں. تو میرا خیال سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ریسٹور کرنا. تو سہیل صاحب, اس میں پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک اٹریکٹیو مارکیٹ ہے فارنر کے لیے, مگر پہلے تو ہمارا جو لوکل انویسٹر ہے, جو ہمارا لوکل جو جیسے یہ میوچل فنڈز ہیں, یہ انشورنس کمپنیز ہیں, یہ سارے جو لوگ ہیں, یہ بڑے جو انویسٹر ہیں, سب سے پہلے تو یہ بھاگے ہیں. اب ان کے لیے باہر بیٹھنا جو ہے ممکن ہے, کیونکہ ابھی بھی باہر ان کو 23% جو ہے وہ فکسڈ انکم پہ مل رہا ہے. لیکن کمران میں یہی ہوا ہے پچھلے کوئی سال 1.5 سال میں, یہ کچھ فیملی آفیسز اور کچھ بڑے گروپس ہیں انہوں نے بائنگ کی ہے. ادروائز آپ میوچل فنڈز دیکھیں تو بہت زیادہ سیلنگ کی ہے, لائف انشورنس سیکٹر نے سیلنگ کی ہے, فارنر نے البتہ یہ کہ وہ اپنی سیلنگ کو نیٹ بیسس پہ روک دیا ہے. اس کا ریزن یہ تھا کہ ہر مہینے ایک لوکل انویسٹر ہے کوئی 2% میوچل فنڈ پہ کما رہا تھا, ہر مہینے جو ڈالر میں انویسٹ کر رہا تھا وہ بھی کچھ کما رہا تھا. تو اگر یہ ٹرینڈ مہینہ 1.5 مہینے الٹا ہو جائے, جو لگتا ہے کہ ہو جائے گا, یعنی جس نے پچھلے مہینے فکسڈ انکم میں پیسہ ڈالا تھا وہ شاید لاس کر رہا ہو کیونکہ ایکویٹی مارکیٹ زیادہ ریٹرن دے دے, اسی طرح جس نے ڈالر لیا ہوا ہے وہ 1-2 مہینے دیکھے گا. تو ہمارے ہاں یہ جو پبلک ہے وہ جب آتی ہے کہ جب ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے بظاہر کہ اسٹاک مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے اور اسٹیبلٹی ان دی کرنسی کا بھی جو ٹرینڈ ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو وہ پیسہ جو فکسڈ انکم میں جا رہا تھا یا کرنسی میں جا رہا تھا یا فار دیٹ میٹر گولڈ میں جا رہا تھا, آپ کو پتہ ہے گولڈ کی قیمت بھی بہت تیزی سے نیچے آ رہی ہے, انٹرنیشنل میں نیچے آ رہی ہے, اور جب کل مارکیٹس کھلیں گی اور کرنسی ایڈجسٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جو صرافہ کا ریٹ ہے وہ بھی نیچے آئے گا, تو وہ پیسہ ضرور آئے گا. مگر دیکھیں جب بھی پاکستان میں بڑے کرائسس ہوئے ہیں وہ لیکوڈیٹی کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ پیسہ اویلیبل نہیں ہے, کہ بدلہ ریٹ 50% ہو گیا, کہ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے, بینک پیسہ نہیں دے رہا, MTS میں پیسہ نہیں ہے. بٹ اس دفعہ یہ کوئی کرائسس نہیں ہے, اس دفعہ یہ ہے کہ بینک کا ریٹ 23% ہے اور یہاں ہمارا ریڈی فیوچر کا جو اس میں ہم فائنینسنگ کرتے ہیں وہ 17-18% ہے. تو میرے خیال میں وہ جو پیسہ جو چلا گیا ہے وہ ضرور آئے گا. دے نیڈ مومنٹم, اور وہ مومنٹم جو ہے IMF کی یہ ایک سرپرائزنگ ڈیل کے بعد شروع ہو چکا ہے. سویل صاحب, اس میں ایک اور چیز پھر اگین انرجی سیکٹر, ایک تو یہ کہ سپورٹ یہ آ جائے گی کہ اب پاس آؤٹ ہو جائے گا, اب ہم فردر پائل اپ نہیں کرے گا. وہ کیا چیزیں لو ہینگنگ فروٹس ہیں ہمارے اس سیکٹر کے اندر جو فردر میٹیگیٹ کریں اس پریشر کو یا امپروو کریں سچویشن کو, ادر دین پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز اور یہ معاملات کے علاوہ, لیکن لو ہینگنگ فروٹس جو کہ ان حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. جیسے ایسا ہے کہ ہمارے یہاں اتنے سال پاور پروجیکٹس لگتے رہے جس میں فرنٹ اینڈ لوڈڈ ٹیرف تھے نا, سی پیک وغیرہ کی پروجیکٹس بھی لگے, ابھی یہ تھر کول بھی اسی میں لگ رہے ہیں. اب اس میں ایشو یہ ہوا کہ ان کی جو ری پیمنٹس ہیں وہ ڈالرز میں, کیونکہ فورن انویسٹر جب انویسٹ کر رہا ہے تو وہ لون بھی ڈالر میں اور جو ایکوٹی وہ بھی ڈالر میں, اس کی ری پیمنٹ یس اگر میں روپی میں ٹیرف بناؤں تو شاید وہ وائبل ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ ہماری ایکسپورٹ اس حساب سے گرو نہیں ہوئی اور فورن کرنسی ارننگ اس حساب سے گرو نہیں ہوئی تو ہم یہ ری پے نہیں کر پائے. تو اس کے لیے اوور آل اکانومی میں ایکسپورٹ کا انکریز ہونا, ریمیٹنس کا بڑھنا, اوور آل فورن کرنسی ارننگس کا امپروو ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ آپ اتنی بڑی اماؤنٹ ریپیٹریٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ مسائل چلتے رہیں گے کہ ہم یہاں سے بورو کریں اور پھر یہ پیسے دیں, پھر یہ دیتے ہیں تو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ. اور دوسرا کرنسی کے ساتھ ہماری اتنی زیادہ پریشر ہو گیا کہ آپ دیکھیں بجلی کا ٹیرف آج کافی اوپر آ گیا. ایون ابھی جب یہ بڑھا بھی رہے ہیں جو اس دفعہ جو ٹیرف بڑھ رہا ہے 8.5 روپے, اس کے اندر خیر QTA سے کچھ اماؤنٹ نیٹ ہوگا, لیکن یہ کہ اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ایک تو آپ کی بجلی کی ڈسپیچ پچھلے سال نیچے آ گئی اور کیپیسٹی بڑھ گئی, تو کیپیسٹی پر یونٹ تھوڑی بڑھ گئی, دوسرا کرنسی کا امپیکٹ ہو گیا. تو یہ 2 چیزیں ملا کے اور کچھ کلیکشن آگے پیچھے, تو یہ 2-3 چیزیں ملا کے آپ کو وہ سارا کا سارا پاس آن کرنا پڑا. یہ اگر آپ یہ 3-4 میٹرکس ہیں اس کو آپ کسی طرح امپروو کر لیں, جس میں ایک کرنسی ظاہر ہے وہ پاور سے آؤٹ ہے, لیکن مثال دے رہا ہوں اگر ایکسپورٹ اور وہ ریمیٹنسز اور فورن کرنسی ارننگز آپ کی امپروو ہوں تو ظاہر ہے آپ کے اوپر پاور کے اوپر لوڈ بھی کم ہوگا. دوسرا آپ کی انڈسٹریل ڈسپیچ جب امپروو ہوگی اس پہ TND لاس بھی کم ہوگا اور اس کا ٹیرف بھی بہتر ہے, تو اوور آل ٹیرف میں بھی امپروومنٹ ہوگی. اس دفعہ ایک یہ پرابلم بھی پاور کمپنیز کو یہ بھی ہوئی ہے
کہ انڈسٹریل ڈسپیچ کچھ نیچے آئی، جس کی وجہ سے ان کا جو ویٹڈ ایوریج ٹیرف ہے وہ بھی نیچے آ گیا، اس کی وجہ سے کمپنیز کو پرابلم بھی ہے. تو یہ ظاہر ہے اکانومی کا اوور آل امپیکٹ بھی پاور سیکٹر اور جو آپ کا گیس سیکٹر اس پہ آئے. ہاں بہت مفید گفتگو ہماری جاری ہے، بہترین پینل ہے، اور پاکستان کے IMF پروگرام کی بحالی کے ساتھ امیدوں کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے. اس کو سمیٹنا، اس کو کنسالیڈیٹ کرنا کیسے ضروری ہے، کیسے ممکن ہے، گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.